शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, आज आपके साथ अपने वालिद साहब की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग सखर के रहने वाले हैं और मेरे वालिद साहब बताते हैं आज से 27-28 साल पहले की बात है। मेरे वालिद साहब जो थे उस वक्त वो लोग सखर से आगे एक गांव में रहते थे। वालिद साहब कहते हैं, एक रात की बात है, मैं दादाजी के किसी काम के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। वहां पर वापसी पर मुझे कुछ देर हो गई। सख्त गर्मी का मौसम था तो मैंने यही मुनासिब समझा कि जैसे ही शाम होगी मैं अपने गांव को वापस लौट जाऊंगा। उस दौर में जो सवारियां होती थी वो गांव की बैरूनी हदूद पर गाड़ियां उतार कर चली जाती थी। मुझे भी शहर की एक बस ने वहां पर उतार दिया क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जो मेन रोड था वो काफ़ी लंबा था। तो वहाँ पर शहर की बसें चलती थी जो वहाँ के पैसेंजर्स को दूसरे गांव तक उतार देती थी। मुझे भी उस बस ने गांव के बाहर बैरूनी हिस्से पर उतार दिया और अब मुझे पैदल चलते हुए ही गांव में वापस आना था। मैं पैदल आ रहा था। करीब रात 12 बजे का वक्त था। मैं आराम से अपने गांव में दाखिल हुआ। वहाँ से मैं अभी गुजर ही रहा था तो मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्ते बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल कर रो रहे थे। सुनसान रात थी। दूर दूर तक ना कोई बंदा था ना बंदे की साथ। हर कोई अपने घरों में बेखबर सो रहा था और कुत्ते बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल कर रो रहे थे। आज से पहले कभी मैंने कुत्तों को इस तरह से रोते नहीं देखा। मैं थोड़ा डरने लगा। मेरे पास मेरी हिफाजत के लिए एक चाकू भी था। हमारे वालिद साहब हमें बताया करते थे कि जब भी रात के सफ़र पर वापस आना हो तो अपने पास कोई ना कोई हथियार रखना चाहिए। हमारे पास पिस्टल्स तो होते नहीं थे, इसलिए हम लोग अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू अपने पास रखते थे। मैंने चाकू निकालकर हाथ में पकड़ लिया कि अल्लाह ना करे अगर मुझ पर किसी ने हमला किया तो मैं अपना बचाव कर सकूं। चलते चलते मैं गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गया तो वहां पर जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वहां पर गांव के पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे के ऊपर मैंने बेशुमार कुत्तों को रोते देखा। वो कुत्ते ज़्यादातर काले रंग के थे। वो कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करके रोए जा रहे थे। बहुत भयानक रात लग रही थी। आधी रात का टाइम, सुनसान गांव और पुराना कब्रिस्तान और वहाँ पर रोते हुए वो कुत्ते बहुत अजीबोगरीब अंदाज में रो रहे थे। मैं डर गया कि अगर इन कुत्तों ने मुझे देख लिया तो कहीं ये मुझे मारने के लिए मेरी तरफ ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर हमलावर ना हो जाए। तो मैं बिना शोर किए उन कुत्तों के पास से भी गुजरने ही लगा था। सामने कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। कब्रिस्तान की दीवारें बहुत छोटी थी। मैंने वहाँ पर एक दराज कद किसी वजूद को खड़े हुए देखा। उसके हाथ में जैसे कोई रोशनी थी। इतनी रात को आज तक कोई भी कब्रिस्तान की तरफ नहीं आता क्योंकि ये कब्रिस्तान बहुत कदीम और पुराना है और हमारे बुज़ुर्गों का ये मानना था कि यहाँ पर मौजूद दरख्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा है, इसलिए शाम के वक्त कोई भी कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता था। जब मैंने वहाँ पर किसी वजूद को खड़े देखा जिसके हाथ में एक रोशनी थी और वो कब्रों के दरमियान चलता हुआ जा रहा था और बाहर कुत्ते रो रहे थे, तो मैं भी कब्रिस्तान के एक कोने पर खड़ा होकर देखने लग गया कि भला ये कौन है। मुझे देखना चाहिए। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान था। यहाँ पर हमारे बाप दादा की भी कब्रें थी, तो क्यों ना मैं देखूं भला ये कौन है और क्या कर रहा है इस टाइम कब्रिस्तान में। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था, वो जो कोई भी था एक कब्र के पास खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथों से कब्र को खोदना शुरू कर दिया। ये मंजर बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे के करीब हुई तो उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बहुत लंबी नाक थी। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। देखने में वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी। जब वो झुकती गई तो उसकी कमर इस तरह से हो गई जिस तरह से कोई कुबड़ा होता है
اور وہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ تبھی اس کی زبان بہت لمبی ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے منہ میں سے وہ لمبی سی زبان نکلتی ہی جا رہی ہے۔ اس نے میرے سامنے قبر میں سے مردہ نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا کہ کہاں میں نے کتے دیکھے، کہاں میں نے وہ ڈائن دیکھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں بھاگا، ان کتوں نے اور خوفناک آوازیں نکال کر رونا شروع کر دیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے ان میں سے کوئی کتے میرے تعاقب میں میرے پیچھے بھی بھاگے ہیں۔ اکثر کتے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان سے ڈر کر بھاگے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چور ہے۔ جب میں اپنے گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوا، میں شور مچاتا ہوا جا رہا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو اپنے چھتوں پر سو رہے تھے، کچھ گھروں کے باہر بھی سویا کرتے تھے۔ وہ دور ایسے ہی تھے، اس دور میں چوری کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے لوگ بے خبر اپنے گھروں کے باہر بھی جہاں پر اپنے جانور باندھتے تھے ان کے قریب ہی سو جایا کرتے تھے۔ اس سے ان کے جانوروں کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسے چیخیں مارتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھ کر وہ مجھے آوازیں دینے لگے۔ جب انہوں نے کتوں کو میرے پیچھے دیکھا تو انہوں نے پتھر مار کر ان کتوں کو بھگا دیا۔ ان کو یہ لگا کہ شاید میں کتوں سے ڈر کر بھاگا ہوں، لیکن وہ اصل وجہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس خوف سے بھاگ کر اپنی جان بچا کر گھر پہنچا ہوں۔ جیسے میں اپنے گھر پہنچا، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں شور تو برپا ہو گیا جہاں جہاں سے میں بھاگ رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمارے گھر تک بھی آئے۔ میرے والد صاحب نے شور شرابہ سنا تو انہوں نے بھی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں اپنے صحن میں پہنچا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں بے ہوش رہا۔ چوتھے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ کسی حکیم کو، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بالآخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بس گاؤں والے یہی کہتے تھے کہ اس کے پیچھے 3 سے 4 کالے رنگ کے کتے تھے اور یہ شور مچاتا آگے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی، میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں کے آگے وہ ہولناک منظر آ گیا۔ میرے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی چیز سے ڈر رہا ہوں۔ مجھے حوصلہ دیا گیا تو تبھی میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس پرانے قبرستان میں نے ایک بوڑھی ڈائن کو دیکھا۔ وہ بہت بھیانک تھی۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کی زبان بہت لمبی ہو چکی تھی اور وہ مردے نکال کر کھا رہی تھی۔ گھر والوں کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ فوراً سے مجھے گاؤں کے ایک سید صاحب کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے جب دم کیا تو ان کا یہی کہنا تھا، کسی آفت کا سایہ ہو چکا ہے، اس نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جس وقت جنات، چڑیل، آفت یا یہ جو ہوائی مخلوقات ہوتی ہیں، غیر مرئی مخلوقات، جب اپنا شکار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر انہیں کوئی انسان دیکھ لے تو اگر وہ اس کی طرف نہ بھی دیکھیں تو ان کا سایہ انسان پر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دم کیا۔ جب ان کو یہ بات بتائی گئی تو گورکن کو بھی وہاں پر بلایا گیا۔ گورکن جب وہاں پر آیا، گورکن کافی پرانا تھا، وہ کئی برسوں سے اس قبرستان کی دیکھ بھال کرتا تھا، تو اس نے یہی آ کر بتایا کہ یہ بات سچ ہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی قبر اس طرح سے کھدی ہوئی ہوتی ہے جیسے اس میں سے کسی نے مردے کو نکالا ہو۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید جنگلی کتے آتے ہیں اور وہ قبروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ میں نے 3 سے 4 بار یہاں پر کچھ بھیانک کتوں کو بھی دیکھا تھا جن کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس کے بعد ڈر کے مارے میں رات کے قبرستان کی طرف نہیں جاتا، لیکن صبح قبرستان میں یہ حال ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر کفن بھی قبروں سے باہر نکلے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان سید صاحب نے کہا کہ اس کو کنٹرول کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں پر جا کر باقاعدہ حصار کرنا پڑے گا۔ وہ جو سید صاحب تھے، جب اس قبرستان کی طرف گئے، اللہ کے نیک بزرگ تھے وہ، اللہ نے ان کو ان کی پڑھائی کے ذریعے طاقت عطا کی تھی کہ وہ جنات کو بھانپ سکتے تھے۔ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر جنات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کچھ عرصے سے ایک بوڑھی ڈائن رات کے وقت آتی ہے اور مردے نکال کر کھاتی ہے، اور کتے اس کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، کیونکہ یہ کتے ایسے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، بلی اور کتے، ان کو جنات کی اصل شکل نظر آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کو اترتے اور اس کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھ لیتے ہیں۔
تبھی وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے اس قبرستان کے چاروں طرف ایک اونچی چار دیواری بنائی، اس کے آگے ایک گیٹ لگایا اور اس گیٹ کے اوپر ایک دھاگا باندھ دیا اور اس کی چار دیواری پر کیل لگوا دیے گئے۔ اس پورے قبرستان کو حصار کیا گیا کہ وہ بوڑھی ڈائن اس قبرستان کے اندر آ کر یہاں کی مردوں کی بے حرمتی نہ کر سکے، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قبرستان کو تو انہوں نے جیسے کیسے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو سیکیور کر دیا کہ وہ بوڑھی ڈائن وہاں پر نہ جا سکے، لیکن میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے۔ پورے 41 دن کے بعد میرے ابو کو دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ رات کو بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیتے تھے، زور زور سے تالیاں بجاتے تھے اور ایسی بھیانک آوازیں نکالتے تھے کہ سننے والے دہل کے رہ جاتے تھے کہ یہ کیسی آوازیں نکال رہے ہیں۔ میری دادی اماں کہتی ہیں جب پہلی بار میرے ابو کو دورہ پڑا ان کے ہاتھ پاؤں بالکل الٹے ہو چکے تھے اور وہ خوفناک آوازیں نکال کر چیخ رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ صحن میں بیٹھے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ ان کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں، اور ان کی زبان منہ سے باہر بہت لمبی لگ رہی تھی۔ کبھی کسی انسان کی زبان اتنی لمبی نہیں دیکھی۔ اسی لمحے گھر کے باہر میں نے کتوں کو بھیانک آوازیں نکالتے سنا۔ شاید اس وقت وہ آفت ان پر سوار ہو چکی تھی۔ دادی اماں نے چیخنا شروع کر دیا تو دادا جی جب جاگے تو انہوں نے اور میرے ابو کے باقی بھائیوں نے میرے ابو کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ ان کو 5 لوگ پکڑنے والے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جیسے ہی دادا جی نے آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کرنا چاہا تو ابو بے ہوش ہو گئے، لیکن دادا جی کو کسی چیز نے اٹھا کر بہت دور پھینکا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بیٹے کے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہو چکی ہے۔ اب رات بہت زیادہ گہری تھی، اتنی رات کو وہ ان کو گھر کے باہر نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اگلے دن دوبارہ سے ان کو پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا تو اللہ کے وہ جو نیک بزرگ تھے انہوں نے جیسے ہی میرے والد صاحب کو دیکھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر حاضری ہو چکی ہے، اب وہ قبرستان کی طرف تو نہیں جا سکتی، تو وہ چکر کاٹتی رہی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے اس دن شکار کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر حاوی ہوئی ہے۔ 41 دن کے بعد یہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے۔ انہوں نے فوراً سے میرے ابو کے گلے میں حفاظت کا ایک تعویذ ڈلوایا اور یہ کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، وہ مخلوق اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی، اس کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر اس کو اکیلا رات کا ٹائم چھوڑا تو اس دورے کی حالت میں خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دادا ابو اور دادی اماں بتاتے تھے کہ ابو اکثر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے تھے، رونے کی آواز آتی تھی لیکن فیس کے ایکسپریشنز رونے والے نہیں ہوتے تھے، چہرہ بالکل سپاٹ ہوتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے اور ہچکیوں میں رو بھی رہے ہوتے تھے۔ لیکن اس تعویذ کے بعد ان کو دوبارہ دورہ نہیں پڑا تھا۔ تقریباً 6-7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ آہستہ آہستہ میرے ابو بالکل ٹھیک ہونے لگ گئے۔ پھر دادا جی ان کو لے کر ایک مزار شریف پر بھی گئے، وہاں پر ان کو جب جا کر اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں پر جا کر حاضری دی تو وہ کچھ اور بہتر ہونے لگ گئے۔ اس کے بعد دادا جی لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ یہ ایک کہانی تھی جو ہمارے ابو ہمیں سناتے ہیں اور ہم نے یہ کہانی دادا جی اور دادی اماں سے بھی سنی تھی۔ پھر میرے ابو کی جب شادی کی گئی اس کے بعد بھی اس مخلوق نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈراونے خواب بھی آتے تھے لیکن دورے وغیرہ نہیں پڑتے تھے۔ میرے ابو کے گلے میں وہ تعویذ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس تعویذ کو نہیں اتار سکتا، اگر میں اس تعویذ کو اپنے گلے سے اتاروں تو میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ میرے سامنے ظاہر ہو جائے گی، لیکن ہم اس بارے میں زیادہ بات ان سے نہیں کرتے کیونکہ جب بھی ان سے اس ٹاپک پر بات کی جائے ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ میرے ابو کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طارق آپ کا، اللہ آپ کے ابو کو صحت کاملہ عطا کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔
اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔